अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। आज दो अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा वाक़या जो बन्नू में हुआ, एक सानहा जिसमें 24 पाकिस्तानी अफवाज के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। दहशत गर्दी का ये वाक़या एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब एक तरफ हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह के हमले जारी हैं, खून बह रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई वाज़े जो है पॉलिसी सामने नहीं आ रही कि आखिर जिन मुज़ाकरात वो कब शुरू होंगे, किस किस जरिए शुरू होंगे और किसके साथ शुरू किए जाएंगे, और क्या उन मुज़ाकरात के होने तक अवाम और लोग इंतज़ार करें कि खून यूं ही बहता रहे। हम इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बन्नू में हमारे नुमाइंदा वक्त मोहम्मद सोहेल खान हैं, नुमाइंदा वक्त न्यूज़। उनसे हम मालूमात हासिल करने की पहले कोशिश करेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ। सोहेल खान साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कुछ बुनियादी हकायक बताएं, ये वाक़या कैसे हुआ और अब तक कितना जानी नुकसान हो चुका है और अभी तक मुकामी इंतजामिया की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया है। जी ये आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे बन्नू छावनी के रजमत गेट पर एक गाड़ी जिनमें जो है ना ये काफिला जा रहा था, तैयारी थी जाने की शुमाली वजीरिस्तान के, उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। ये फौजी जो हमारे इलाका बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से अक्सर ये प्राइवेट गाड़ियां हायर करके इसमें जाते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हायर की हुई थी जो पहले से लोडेड गाड़ी थी, किसी ने इसे चेक नहीं, कुछ मसला बना हुआ था, किसी ने चेक नहीं किया। तो ये गाड़ी जैसे ही जो है ना अंदर पहुंची है, उन्होंने वो जाते वक्त जो है ना ब्लास्ट किया और ब्लास्ट में अब तक जानी नुकसान तकरीबन 22 एहलकार जब हक हुए हैं और 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सोहेल खान साहब, ये बताइएगा कि क्या ये पहली बार थी कि इस तरह प्राइवेट गाड़ी को इस मकसद के लिए हायर किया गया था या पहले भी ये मामूल क्या एक बात थी? हाँ, पहले अब तक ये पहला वाकया है कि फौज की हायर की हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। नहीं, पहले भी गाड़ियां हायर होती रही हैं प्राइवेटली? हाँ, बहुत अरसे से हायर होती रही हैं, लेकिन ये कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। हादसा होता था लेकिन वो कुछ कश होता था, कोई गाड़ी टकरा देती कन्वाय के साथ, कोई क्या कर देता या रिमोट कंट्रोल धमाका होता, लेकिन ऐसे कि ये पहला वाकया हुआ है, इसलिए ये जानी नुकसान भी बहुत हुआ है। अभी तकरीबन 22 हुए हैं, 22 से ज्यादा भी कुछ की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तो जो मुकामी जो इंतजामिया है उसकी तरफ से अभी तक क्या मालूमात सामने आई हैं? क्या इस हवाले से उन्होंने तहकीकात का कोई आगाज किया है या फिर चूंकि इसमें फौज के जवान जाँ बहक हुए हैं, इस हवाले से वो फौज पर ही तमाम तहकीकात छोड़ दी गई हैं? हाँ, अब तक तो सब तमाम तहकीकात फौज ही के हवाले है। इंतजामिया तकरीबन आप आखिर तक लाइलम रही है इससे, और ये बात है कि ये जब तक ये मुज़ाकरात जारी नहीं होंगे ये हालात और भी खराब होते रहेंगे। अल्लाह करे कि हमारे इलाके में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो और वो मुज़ाकरात ही से टेबल टॉक ही से बेहतर बन सकते हैं। सोहेल खान साहब, तालिबान की तरफ से भी जो बयान सामने आया है, एक तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और दूसरी तरफ से कुछ उन्होंने बज़ाहिर जिनको हम शराइत कह सकते हैं कहा है कि जब हुकूमत संजीदगी दिखाएगी और सिंसेरिटी दिखाएगी मुज़ाकरात के लिए तो फिर बातचीत शुरू हो सकती है। तो वहां पे तालिबान के इस बयान को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है? वहां के अवाम क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? बन्नू के अवाम में इस बयान के रद्द-ए-अमल में बहुत खुशी है कि ये तो बहुत वो होगा कि हमारा इलाका कुछ सेफ होगा। ये तकरीबन 5-6 सालों से हमारा इलाका बन्नू इंतहाई खतरनाक इलाका करार पाया है। वक्त से वक्त से खुदकश और बम ब्लास्टिंग ये वाकयात होते रहे हैं। अब अगर इसको संजीदगी से लिया गया और मुज़ाकरात हुए और अल्लाह करे कि कामयाब हो, और ये तो हुकूमत की संजीदगी से क्या मुराद ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आपके? तालिबान जब कहते हैं हुकूमत संजीदा हो तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बजाय तो तालिबान खुद संजीदा नजर नहीं आते। एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां जारी हैं। अब से पहले जो मसला बना हुआ था तो 1-2 दफा कुछ ऐसे हुआ है कि वो नेक मोहम्मद इधर मुज़ाकरात की बात थी। हाँ, तो ये हो सकता है। जी
ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اسے سنجیدگی کی بات دے رہے ہیں. اچھا آخر میں سہیل خان صاحب یہ بتا دیں کہ اس واقعے کے بعد کیا مقامی انتظامیہ نے جہاں سے ایک گاڑی حاصل کی گئی تھی اس کے مالکان کو پکڑنے کی کوشش کی؟ کیا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا سب معاملہ فوج پہ چھوڑا گیا ہے؟ جی اب تک جو گاڑیاں جتنی بھی مزید لی گئی ہیں تقریباً 40 سے زیادہ گاڑیاں ہیں، ان سب کے ڈرائیوروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ جاری ہے. اور وہ پوچھ گچھ پولیس کر رہی ہے یا فوج کر رہی ہے؟ نہیں، سیکورٹی فورسز کر رہی ہے. فوج نے اریسٹ کیا ان لوگوں کو؟ فوج نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا. اور اس وقت پولیس کا کوئی عمل دخل وہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں، فی الحال یہ صرف فوجی کے پاس ہے، فوج ان سے اپنے انٹروگیٹ کر رہے ہیں، ان کے بعد ہو سکتے ہیں پولیس کو پھر دے دے. بہت شکریہ سہیل خان صاحب ہمیں تمام معلومات فراہم کرنے کا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اہم مہمان بھی تشریف فرما ہیں. بریگیڈیئر سعد محمود جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایڈوکیٹ طارق اسد جو لاپتہ افراد کے کیس میں وکیل بھی رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے راجہ محمد ارشاد جو سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اور لاپتہ افراد کے کیس میں خفیہ اداروں کی طرف سے پیش بھی ہوتے رہے ہیں. بریگیڈیئر سعد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک طرف اب اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے روایتی طور پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو بڑا یہ غیر فطرت سی کوئی بات نہیں لگتی؟ لوگ اس کو کیا سمجھیں کہ ایک طرف حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں، اور کیا یہ حکومت اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے بار بار مذاکرات کی بات کر کے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس میں مجھے فی الحال حکومت کی تو اس میں قابلیت بھی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھے اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کریں، اور دوسری ان کا عزم بھی میرے خیال میں نہیں ہے کہ اس مسئلے کو جس طرح اس کے آمنا سامنا کیا جائے اس مسئلے کے ساتھ، جو میرے خیال میں پاکستان کا اول ترین اس وقت ایک مسئلہ ہے. ملک کے افراتفری کی طرف جا رہا ہے اور بالکل ٹوٹل انارکی ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کل کس طرح واقعات دیکھ لیں تو جس میں ٹرینز بھی آپ کو اڑا دیے، کراچی میں آپ کے میڈیا کو حملہ کیا گیا، پاکستان کے سوسائٹی کے ہر گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ قابلیت اور عزم سے آپ کی کیا مراد؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے 5 سال 2008 سے، اور انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا جب پاکستان کے اوپر آیا، سوات کا آپریشن ہوا، تو ان کے پاس ایک لاہ عمل ہونا چاہیے تھا جس میں پہلے دن وزیر اعظم نے آ کے ہمیں بتانا تھا کہ جی ہماری پالیسی دہشت گردی اور یہ جو شورش ہے اس کے خلاف ہماری پالیسی کیا ہوگی. باقی جو اس کا ایگزیکیوشن ہے وہ بعد میں اس کے جو موڈیلٹیز ہیں وہ ورک آؤٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک براڈ آؤٹ لائن تو دینا ہے کہ اس یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے کیا اور اس کو میں نے حل کس طرح کرنا ہے. وہ انہوں نے ہمیں اس کی اسٹریٹجی بتانی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور اپوزیشن لاہ عمل ان کے پاس نہیں تھا؟ ان کے پاس نہیں تھا. یہ ابھی آ کے جو لوگ حکومت میں تھے ان کے پاس کیا لاہ عمل تھا؟ زرداری صاحب کی حکومت اور اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت، کیا لاہ عمل تھا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا. میں تو موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں نا، بیکاز اگر آپ کل پہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر تم آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لاہ عمل نہیں، ابھی بھی لاہ عمل نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ان کے پاس بھی نہیں تھا، فوج نے بھی کچھ نہیں بنایا، اور ابھی بھی وی آر گروپنگ ان دی ڈارک. چلیں اگر آپ نے لاہ عمل دینا ہو تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے، اور اس کی انٹیگریٹڈ اپروچ ہوگی. یہ صرف اس کا ملٹری انسٹرومنٹ نہیں ہوگا، کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی ہوگی. ایک کاؤنٹر ٹیررزم کاؤنٹر انسرجنسی ایک ہمارے پاس ایک ادارہ اتھارٹی ہونی چاہیے، جو ابھی تک میرے خیال میں فٹ بال بنا ہوا ہے کہ اس کو بنانا کدھر ہے، کدھر رکھنا ہے، کدھر نہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے. ابھی اس کے اندر آپ تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اس کا کون ہے ہیڈ؟ آپ مجھے بتائیں نا، کوئی اگر معروف نام ہے آپ کا تو وزیر داخلہ صاحب. نہیں وہ تو ہے نا، مطلب ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ پروفیشنل تو نہیں ہے نا، وہ تو وزیر ہیں، پولیٹیکل آدمی ہیں. یہ تو اپنے پروفیشنل آدمی کو ہینڈ اوور کرنا ہے. کہ اتھارٹی ہوگی جس کے اندر ملٹری بھی ہوگی، اس کے اندر انٹیلیجنس بھی ہوگا، اس کے اندر اکنامک جو ایڈوائزرز ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اس کے اندر جو سوسائٹی کے مطلب سوشیولوجی میں بھی لوگ ہوں گے، اس میں ٹرائبل افیئرس کے بھی لوگ ہونے چاہیے، اس میں جوڈیشل وہ اسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھیں اس کا یہ ہے کیا اور اس کو ہم نے جامع حل کس طرح دینا ہے. یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا، یہ ہم نے ایک سفر شروع کرنا ہے. چلیں اب دوبارہ آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اس واقعات کے حوالے سے اسپیسیفکلی. طارق اسد صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے ایک اسٹریٹجی کی، ایک لاہ عمل کی، آپ لاپتہ افراد کے کیسز میں بہت زیادہ پیش ہوتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملات میں ہمیشہ فوج نے لیڈ لیا ہے. یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جاتی رہی ہے،
حتیٰ کہ جو لوگ گرفتار کیے جاتے وہ بھی فوج اٹھا کے لے کے جاتی اور بعد میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ابھی بھی ہم نے اپنے رپورٹر سے سنا ہے جو بنو میں واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ساری تحقیقات اور ساری کارروائی فوج کر رہی ہے. مقامی انتظامیہ رپورٹر کے مطابق جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں کر رہی. تو اس رد عمل کو, اس لاہ عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مطیع اللہ جان، یہ جو اب تک بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک نہیں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ایک پہلی تو بات یہ کہ ہم جب بھی کوئی اس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے، میں اور ہر پاکستان کا شہری اس قسم کے واقعے کی مذمت کرے گا کہ یہ دہشت گردی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس بارے میں یہ غور نہیں کیا کہ یہ دہشت گردی کیا طالبان ہی کر رہے ہیں. میرا ذاتی جو آج تک یہ یقین رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے جس میں امریکہ اور بھارت ملوث ہے، اور یہ دہشت گردی بڑی سوچ سمجھ کے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ابھی جیسے بیچارے فوجی سپاہیوں پر وہ حملہ کیا گیا، ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی فیل ہو جائیں، اور ہم دوسری طرف چل پڑیں کہ ہم پھر اپنے آپریشن کی طرف، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہی کے اپنے بے شمار شہری جو ہیں اس میں کام آتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں، تعین کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی. مجھے آپ یہ کوئی بتا دیں کہ اس میں ذمہ داری قبول کرنے والا کون ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایک سارا ڈرامہ ہوتا ہے جس میں یہ ہمارے ساتھ سازش ہے. اب اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید طالبان نے یہ نہ کیا ہو. ہو سکتا ہے طالبان کے بھی ایک سیکشن نہیں ہے، کوئی تقریباً 50 ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کسی اور نے بھی کیا ہو، لیکن ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات فیل ہو جائیں. اب تیسری بات جو بہت اہم آپ نے فرمائی کہ یہ فوج ہی کر رہی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہو تحقیقات فوج کر رہی ہے، لیکن آپ کو یہ اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، پچھلے واقعات کو دیکھ لیں کہ جیسے لال مسجد کے اوپر آرمڈ فورسز آئیں تو اس میں انتظامیہ حالانکہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے ان کی ایڈ آف سول پاور آنا چاہیے، لیکن انتظامیہ کو وہاں سے خارج کر دیا گیا اور بالکل آرم فورسز نے خود ہی آپریشن کیا جو کہ آئین جس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لحاظ سے آرم فورسز جو ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ہم آرم فورسز ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں، ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی ادارے کی نہیں کرتے. ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ ابھی فوجی لوگوں نے، سیکیورٹی فورسز نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں فوج کی جو وہاں پہ افسران ہیں، حکام ہیں، وہ خود کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے اس میں بالکل اس کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے. راجہ ارشاد صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، جب بھی اس طرح کی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے فوج کے خلاف خاص کر، تو مقامی انتظامیہ اور پولیس کو کیوں دودھ سے بال کی طرح نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے، اور کیوں فوج جو ہے وہ تمام معاملات اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیع اللہ جان صاحب، یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہو سکتی ہے. ہمارا ایک انالیسز ہے، وہ انالیسز یہ ہے کہ ہم فرام ڈے ون ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے یہ نتائج ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور ہمارا لاس آف لائفز اور یہ جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے فوج کو جھونکا ہے اس جنگ میں، اور وہ ہم امریکہ کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. ایک دوسرا یہ راجہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ناظرین گفتگو جاری رکھیں گے اپنا گریبان میں. بنیادی سوال یہ ہے کہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات کی بات چل رہی ہے حکومت کی طرف سے، اور پھر اسی دوران لاپتہ افراد کا معاملہ بھی ان انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے جڑا ہوا ہے. دونوں متعلقہ ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں بنو میں ہونے والے دہشت گردوں کے حملے سے متعلق. راجہ ارشاد صاحب، سوال وہی آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں فوج کی جو انتظامیہ جو حکام ہیں وہ مقامی پولیس کو بالکل ان تحقیقات کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے رپورٹر نے بھی بتایا کہ بنو میں اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی ہیں، بہت کچھ کیا، لیکن مقامی پولیس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے.
آپ بطور ایک وکیل کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں جناب وقفے سے پیشتر جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے کازز لوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کیا یہ وہ ایلیمنٹس ملک کے اندر ہیں یا یہ فورن انٹرفیئرنس ہے، یہ ڈیپ پینیٹریشن ہے فورن کی کہ جو اس ملک کو یہ طالبان جو ہے غیر ملکیوں کے ہاتھ میں وہ ایلیمنٹ بھی ہے دیکھیں جو 9/11 کے بعد جو مجاہدین ادھر آئے تھے ان کو ہم نے پکڑ کے امریکہ کے ہاتھ ان کو فروخت کیا ہے، تو کیا وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا وہ فیکٹ؟ اس کے ساتھ جو دوسرے مجاہدین ہیں پھر وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ٹکرائے ہیں، ہم نے کیوں ان مجاہدین دوسرے مجاہدین کون؟ جو عرب مجاہدین تھے، چیچن تھے، یہاں کے مجاہدین تھے، آپ انہیں مجاہدین کہتے ہیں جو امریکہ کے خلاف پاکستان کے خلاف قطعاً انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے. تو ان طالبان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ طالبان جو ابھی کریٹ کیے گئے ہیں ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان سے پوچھے کوئی ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ وہ مطالبہ ہمارے فوجی جوان 24 شہید ہوئے ہیں، 22 جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر طالبان نے شاید نہیں کیا، اور اگر ہیں بھی تو یہ کوئی غیر ملکی کے سپورٹ میں طالبان ہیں. دیکھیں یہ کیا ہم کیا بصیرت قوم ہم کیا ہمارا یہ رد عمل ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں، یہ پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. اگر اچھا یہ بتائیں ان طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو پھر مذاکرات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جنہوں نے یہ کام کیا ہے جی کیا ان کے جنہوں نے ہمارے فوجیوں پر حملہ کیا ہے کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اگر وہ طالبان ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، نہیں یہ ابھی انویسٹیگیشن سے اسٹیبلش ہوگا. اگر یہ کیسے کہ ایک بالڈ نیکڈ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ کہے گی جی ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیسے مطلب کوئی مان بھی رہا تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں، ہمیں انویسٹیگیشن کر کے اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ اگر یہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے تو پھر آپ کے پاس ہوگا. بگیڑی صاحب یہ بظاہر تو بڑا کنفیوزنگ ہے کہ یہ طالبان مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے کیا، اور پھر بھی راجہ صاحب کہتے ہیں یہ شاید وہ نہیں ہے، انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے. اور یہ کیا مذاکرات کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کنفیوژن پھیلائیں گے ملک کے اندر تو پھر یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں غیر ملکی ہیں، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں مذاکرات کرو. تو غیر ملکی تو میں بھی مانتا ہوں کہ غیر ملکی ہے، تو غیر ملک کے ساتھ ہم مذاکرات کیسے کریں گے؟ لطیف اللہ مسعود کے بیٹھا ہوا ہے، افغان انٹیلیجنس کے پاس تھا، ابھی امریکن انٹیلیجنس کے پاس بیٹھا ہوا ہے بگرام میں. تو اس آدمی کے ساتھ اچھا اس کو ریز کس نے کیا؟ اس کو القاعدہ نے ریز کیا، تحریک طالبان کو ریز کیا القاعدہ نے. وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتا ہے، وہ آپ کے قانون کو نہیں مانتا ہے، وہ آپ کے سسٹم کو نہیں مانتا ہے، تو مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ کیا ان دستبردار ہو گئے اپنے مذاکرات کے فیصلے میں فوجی قیادت شامل نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ فوجی قیادت شامل ہے، کیونکہ میں بیچ میں تو شامل نہیں ہوں نا، مطلب مجھے تو پتہ نہیں کیا بیچ میں یہ تو سارے اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا مذاکرات. نہیں وہ تو میرے خیال میں اخبار میں آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، مجھے تو اندر کی بات کا نہیں پتا ہے، میں تو سرونگ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے مذاکرات یا نہیں؟ مذاکرات اگر وہ پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور یہ قتل و غارت گری بند کرے تو مذاکرات ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کون مذاکرات کے خلاف جائے گا؟ لیکن ایک سائڈ پہ وہ قتل عام کر رہا ہے، دوسرے سائڈ پہ ہمارے جو اپالوجسٹس ہیں جن کو میں شن فین کہتا ہوں، آئی آر اے کی جیسے شن فین ایک پولیٹیکل ونگ ہوتا تھا، وہاں کا پولیٹیکل ونگ پاکستان کے اندر موجود ہے جو ان کی مطلب کانسپریسی تھیوریاں نکال کے قوم کے اندر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اچھا اب مذاکرات کی بات تو ایک جگہ ہماری دیکھیں، ان مذاکرات کا عمل بھی ایک طرف جاری ہے، کیا دوسری طرف ان مذاکرات کی وجہ سے ہمیں اپنے حفاظتی اقدامات بھی نہیں کرنے چاہیے؟ کیا فوج کے اندر جو اس وقت بنو کے جو واقعہ ہوا ہے کیا کس کی نااہلی ہے؟ یہ کسی پولیس افسر کی نااہلی ہے؟ کس کی نااہلی ہے؟ تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو نااہلی ہوئی ہے وہاں پر جواب طلبی ہونی چاہیے. اگر جب تک کس کی جواب طلبی ہونی چاہیے؟ فوج کے اندر جو یہ ہے اس کا تو فوراً جو ایک سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ گاڑی آئی کیسے، آپریشنل ایریا میں سویلین گاڑی کیوں آپ استعمال کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج تو وہاں پر نہیں ہے نا، ایک ڈویژن ہے، 1.5 ڈویژن ہے، 2 ڈویژن ہوں گے وہاں پر اس علاقے میں.
تو آپ سرکاری گاڑیاں استعمال کریں. کس نے یہ گاڑیوں کو چیک کیا؟ یہاں پر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں تو ہماری گاڑی کم از کم کوئی آدمی ہوتا ہے جو پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, کدھر سے آئیں, گاڑی کو چیک کرتا ہے. کسی ہوٹل میں آپ جائیں تو آپ کی گاڑی چیک ہوتی ہے. تو یہ گاڑی کیسے اندر آ گئی اور یہ ایکسپلوسیوز اس کے اندر دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے جواب طلبی وہاں کی جو سیکیورٹی انچارج, جو قافلے کا انچارج تھا, جو نارتھ وزیرستان جا رہا تھا, اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. جب تک ہم یہ سزا اور جزا کا سسٹم فوج میں شروع نہیں کریں گے دوبارہ, تو میرے خیال میں اس قسم کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. یہ سزا جزا تو ہونی چاہیے, مگر یہ جو ہمارے رپورٹر نے کہا کہ فوج کے حکام نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور تفتیش کے معاملات سارے کے سارے فوج نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, کیا پولیس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن بناتے, وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ فوج کو اس کو روک نہیں سکتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے جب بریک میں ہم بات چیت کر رہے تھے, آرٹیکل 2(1)(d) ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا, اس کے تحت اگر آپ سبوٹاج میں, فوجی انسٹالیشنز کے خلاف سبوٹاج میں, اور اگر آپ دشمن کے لیے اسپیوناج میں پکڑے جائیں تو آپ سبجیکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے, جیسے عام سپاہی ہے, اور اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اور اس کو آپ سزا. لیکن اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے نا. بہت سے لوگوں کو, جو سی آئی ڈی کی بلوچستان کی ایک رپورٹ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایف سی کے لوگ لے کر گئے, ایم آئی کے لوگ لے کر گئے, اور آج تک ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے, اور یہ ہو گیا. مطلب ہے کہ اگر آپ کیونکہ آپ تو کیسز کرتے رہے, 2(1)(d) کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ خود کورٹ مارشل کرتے رہے ہیں, ابھی فرما رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جتنا پرویو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بتایا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ کوئی سیویلین جو ہیں سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف سیبوٹاج کرنے سے ہی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ سیویلین نہیں ہوتا. اس کی پوری آپ نے پوری ڈیفینیشن نہیں پڑھی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پڑھا ہے لیکن اس عمل نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو ایک بہت مشہور واقعہ جو کہ اڈیالہ جیل سے اٹھائے گئے 11 قیدیوں کا, جس کو میں اور راجہ ارشاد صاحب کرتے رہے, اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے 20 مہینے تک یہ کہا کہ ہم سیکشن 2(1)(d) کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کر رہے ہیں. 20 مہینے کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی ہم تو اس کو اختیار نہیں رکھتے اور یہ ود ان جورسڈکشن نہیں ہے, اور ہم دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ, اس لیے ہم ان کا ٹرائل نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ہوتا, تو اس طرح سے شاہریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, اور اس میں ہماری عدالتیں بھی, ہماری عدالت کیا ہو تو پولیس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے اگر تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ابھی فرما رہے ہیں گیڈی صاحب کے سیکشن 2(1)(d) کے تحت آنا, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کوگنیسنس لے گا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. اور ایک بہت مشہور کیس ہے سیف الدین سیف کیس کا, جس میں احمد فراز کو سیکشن 2(1)(d) کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, اور اس وقت جسٹس محمد افضل زلہ نے اتنی تاریخی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے جس کو آج ہماری سپریم کورٹ اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنا فیصلہ دے, اتنی نالائق ہے کہ اس میں انہوں نے احمد فراز کو سپریم کورٹ کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اس لیے کہ میں تو قابل اعتراض ہے, یہ بات جی قابل اعتراض ہے. میں کورٹ میں بھی کہتا ہوں, میں سپریم کورٹ میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آپ کچھ پڑھیں اور آپ کو کانسٹیٹیوشن اس میں فیصلے میں یہ تھا کہ احمد فراز کو طلب کیا گیا. ہائی کورٹ نے جسٹس محمد افضل زلہ نے کہا کہ اس کو پیش کرو, انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے انکار کیا, آرمی نے یا آرمی اتھارٹیز کی. اس کے بعد جب پیش کیا گیا تو پورے یعنی 3 صفحے پر تقریباً 2.5 صفحے پر اس کے سوال و جواب ہیں جو کہ احمد فراز کو کیے گئے, اور پھر آرمی کو بھی اس میں جو لا انفورسنگ ایجنسی آرمی کی ان کو بھی کوسچنز کیے گئے, اور الٹیمیٹلی اس کورٹ نے ایک لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹھی, گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹھی. دوبارہ ہو سکتے ہیں, خدشہ ہے ایسا بھی؟ جی وہ تو یقینی بات ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اکثریت جو ہوتی ہے جن کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور میرے پاس روزانہ کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے جس میں کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے دہشت گردی سے, ان کو کورٹ میں پیش کرنا لازمی, ان کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے, ان کے لوائقین کو بتانا, یہ سب سے اہم بات ہے. مطیع اللہ جان صاحب, یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. ہم آرمی ایکٹ کی پروویژنز, ہم FGCM ان چیزوں میں نہیں جا سکتے. یہ
یہ سچویشن ایسی ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میجرز چاہیے، مطلب ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، وہ کیا آئین، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس ایک گراؤنڈ ریالٹی، جنگ جو ہے آئین کے مطابق نہیں لڑی جا سکتی، اس گراؤنڈ ریالٹی کو ہم سمجھے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ فورن انٹرفیئرنس ہے اور ہیویلی فنڈڈ لوگ ہیں جو یہ سیبوٹاج اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے کیٹیگرائز کیے کہ وہ مجاہدین جو امریکہ کے خلاف تھے، جب ان کو بیچا گیا تو وہ بھی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہماری پارلیمنٹ نے کبھی ڈیبیٹ نہیں کی اس سچویشن کو کہ کتنی ہماری آرمی وہاں انوالو ہے، آپریشنل ایریا ہے، اور اس چیز کو جو کہتے ہیں کہ جی ہم وی ریپرزینٹ دا ول آف دا پیپل، ڈو دے ریپرزینٹ دا ول آف دا پیپل؟ راجہ صاحب پہلے آپ اپنی پوزیشن تھوڑی سی وضاحت کریں، میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں اگر برا نہ منائیے گا، آپ کس کی سائڈ سے بات کر رہے ہیں؟ طالبان کی سائڈ سے یا فوج کی سائڈ سے؟ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہے، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے۔ یہ حکومت جو مذاکرات کی مار رہی ہے اگر ثابت ہو جائے، اور یہ ثابت کس نے کرنا ہے؟ فوج نے کرنا ہے، کورٹ مارشل میں، یا عدالتوں میں ہوگا؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس بڑے وسائل ہیں، وہ حکومت تو کہتی ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہیں، یہ اقرار جرم بھی کر رہے ہیں، کیا یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے ساتھ مذاکرات کرے؟ تو پھر نہیں ہونے چاہیے نا، نہیں ہونے چاہیے نا، کہ اگر وہ ٹیررسٹ ہیں، دیکھیں انڈیا نے گولڈن ٹیمپل پر اٹیک کیا، وہ ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی سکھوں کی۔ یہ جو آپ اگر پہ زور لگاتے ہیں نا سر صاحب، اس میں سارا معاملہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ٹیررسٹ ہیں، وہ ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہے، تو پھر ان کے ساتھ حملہ کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اگر وہ ٹیررسٹ ہے، اور جو شہری اٹھائے جاتے ہیں سینکڑوں کے ساتھ، وہ سیپریٹ ایشو، ادھر آپ اگر نہیں کہتے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ ایشو الگ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں، ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ یہ اس طرح، اچھا راجہ صاحب آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے نا، میرا سوال طارق صاحب سے بھی یہی تھا، بریگیڈیئر صاحب سے بھی یہی تھا، اب جو بنو میں جو واقعہ ہوا ہے، ایسی صورتحال میں فوجی حکام تمام علاقے کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، پولیس کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتی ہیں، تحقیقات تفتیش کے دوران پولیس کچھ بھی نہیں کر پاتی، اور فوجی حکام بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے پھر جس طرح کے مسنگ پرسن کیسز میں جو بیانات شواہد سامنے آئے، پولیس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پولیس کی کیا ذمہ داری؟ فوج جو میرا ایکسپیرینس ہے، کبھی کسی انیسنٹ آدمی کو اٹھا کے اس طرح بند نہیں کر دیتے۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ جو میرا ایکسپیرینس ہے، کیا ایکسپیرینس ہے؟ انیسنٹ لوگوں کو اگر پکڑتے بھی ہیں تو کچھ دیر کے بعد یہ پولیس کی طرح ایکسپیرینس کیا ہے؟ پولیس کی طرح آپریٹ نہیں کرتی فوج کہ انیسنٹ لوگوں کو اٹھا کے بند کر دے، اگر وہ لے گی، شاید طارق صاحب آپ سے میں بتانا چاہوں گا، ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے۔ یہ راجہ صاحب دراصل وہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا، ان کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ شیر والوں یا شکاری والوں، بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بے گناہ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہی آپ نے جو فرمایا کہ کم از کم انہیں کورٹ میں لانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کے لواحقین کو بتانا چاہیے، اور یہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 آدمی کو جب چھوڑا گیا تو ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے 60-70 لوگوں کا بتایا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں انہوں نے وہاں بارکوں میں دیکھے ہیں، لیکن ان کا ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ چل بریک لیتے ہیں ناظرین، بات کر رہے ہیں بنو میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی کی اور مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد۔ میں ایک ویلکم بیک، پروگرام اپنا اپنا گریبان میں بنو میں ہونے والے واقعے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کیا مستقبل ہے؟ اب جتنے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہر واقعے کے بعد ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ مذاکرات کا کیا مستقبل ہے، اور ہر واقعے کے بعد ہمیں اب بھی چودھری نثار صاحب کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس پہ قائم ہے۔ یقیناً ایک بظاہر کسی نے انکار نہیں کیا، مگر ساتھ ساتھ یہ خبردار بھی کیا جاتا ہے کہ اگر جو نقصان پہنچائے گا اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو کیسے ان مذاکرات کی طرف چلا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی شخصیات ہیں سیاسی اور مذہبی جو مذاکرات کے حوالے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جو یہ گروپ ہے
جو پاکستان کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں ان کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے، جو ادھر جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. کن کے پاس؟ وہ بیرون ہیں. مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان انٹیلیجنس کے نمائندے نے مانا ہے بین الاقوامی مطلب ہے کہ نمائندوں کے سامنے کہ جی ہاں ہمارے تحریک طالبان کے ساتھ روابط ہیں اور ہم ان کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان میں افغان طالبان کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اس کے جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ مطلب ہے کہ آپ جو آدمی اگر ادھر مذاکرات کی بات کرے گا بھی، نیچے سے کوئی بیچ میں سیبوٹاج ہو جائے گا، کوئی ڈرون آ جائے گا، کوئی اور حملہ ہو جائے گا اور اس کو کچھ طالبان گروپ ایسے ہیں جو مذاکرات کے مطلب ہاں بالکل ان میں کچھ لوگ ہیں ایسے، کیونکہ ہر تحریک میں کن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے پھر آپ نہیں ود ان دی موومنٹ تحریک طالبان کے اندر بھی لوگ ہیں جو ہر موومنٹ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا کا کوئی موومنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے مذاکرات تو ان کی قیادت سے کرنی ہے نا. ہاں تو ان کی قیادت کے بارے میں بیکاز وہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ وہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت حاوی نہیں ہے. قیادت حاوی نہیں ہے؟ نہیں، ان کی جو اس وقت جو قیادت حاوی ہے وہ ہے جو ایکسٹریم ویو رکھتی ہے، جو کہتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ کرنی ہے، کیونکہ ان کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. بیچ میں سے ہوں گے کچھ لوگ جو کہیں گے کہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اس معاملے کو حل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی فنڈنگ بیرون سے آ رہی ہے. تو اس فنڈنگ کو روکنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام. میں تو آپ کو پہلے بتایا کہ جی جس گورنمنٹ مطلب ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہے نا. اس وقت ریاست پسپائی میں ہے، وہ پھیل رہا ہے، وہ ایکسپینڈنگ پاور ہے. آپ پشاور کے اطراف میں دیکھ لیں، پشاور کے سراؤنڈنگز کو ہم پھر لوز کر گئے. پشاور کے جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر طالبان کا رات گشت ہوتا ہے، ابھی بھی یہ صورت ابھی ہے. تو پھر یہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جس کی بھی ہے مطلب ہے کہ نہیں اس میں صوبائی حکومت ناکام ہو، فیڈرل گورنمنٹ بھی آتی ہے کیونکہ اس کے بالکل ساتھ جدھر سے وہ آتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ بالکل ناکام ہو چکی ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ناکام ہو چکی ہے. تو پھر اس میں وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ تو وفاقی حکومت تو مطلب ہے کہ راستہ تو اس نے دکھانا ہے ہمیں نا. اس کی پالیسی آنی چاہیے، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آنی چاہیے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے. تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کیا ایک پیج پہ ہیں اس وقت مذاکرات کے لیے یا نہیں؟ پیج پہ نہیں ہے نا، وہ کچھ اور بات چیت کر رہے ہیں. جو صوبائی حکومت ہے میرے خیال میں وہ تو ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہے. اب جب وزیر اعظم صاحب سعودی شریف گئے تھے، منگورہ گئے تھے، تو وہاں پر تو کوئی نمائندہ ہی نہیں تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. طارق اسد صاحب، یہ تو بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے، اور بریگیڈیئر صاحب بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں، راج صاحب بھی، کہ طالبان کے اندر ایسے گروپس موجود ہیں جو مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں بیرونی طاقتوں کے بہاف پہ کہ جنگ ہو. دیکھیے، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم تینوں جو بیٹھے ہیں آپ کے مہمان یہ ایک بات میں متفق ہیں کہ یہ ایکسٹرنل انٹرونشن ہے. یہ بالکل تہ بات ہے کہ اندر سے ہمارے ملک کے جو طالبان ہیں، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا پاک فوج جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹرونشن سے انفلوئنس ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایکسٹرنل انفلوئنس سے. آپ لوگوں کا تو یہ ہے ایکسٹرنل انٹرونشن، مگر کون انفلوئنس ہو رہا ہے ایکسٹرنل انٹرونشن سے؟ دیکھیے، کوئی بھی ہمارا ادارہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو باہر سے انفلوئنس نہ ہو. یہ تو میں ایون میں اس بات نہیں دیکھیے میں بات مجھے کرنی دیجیے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، راجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہماری تو جو تعیناتیاں ہیں وہ بھی باہر سے ہوتی ہیں. یہ بات کس طرح سے آپ صفائی پیش کریں گے؟ اب دیکھیے کہ یہ ہم نے مان لیا ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جی یہ طالبان ہی کر رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کے اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں آپ کو اگر ہو تو نہیں ہوں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو اس میں ایک مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا، اور جب بھی کوئی ڈیلیگیشن اندر جانے کی کوشش کرتا تھا تو فائرنگ ہو جاتی تھی کہ اندر جا ہی نہ سکے، مذاکرات ہو ہی نہیں. بہت بڑی فائرنگ ہماری آرم فورسز کرتی تھی، اس میں کوئی بالکل ابہام نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یہاں آپریشن کرنا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی کو جیسے بہت سے بڑے بڑے علماء اندر جانے کی کوشش کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اندر ٹیررسٹ ہیں، وہ پکڑ لیں گے. یہ حالانکہ سب جھوٹ تھا. کوئی بھی اسی طرح سے یہاں مذاکرات کا کوئی کام نہیں. جاؤں گا آپ کے تجزیے میں ہماری آرم فورسز کی کیا پوزیشن ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ میرے خیال میں فوج کو جو میری معلومات ہے اس پہ فوج مذاکرات کی خامی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ان کی تو تربیت لڑائی کے لیے ہوئی ہے. ہاں بالکل، مطلب ہے کہ اس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے.
فائٹنگ مشین بھی ہے، تھنکنگ مشین بھی ہے، تو اس میں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بیرونی فنڈڈ ہے، ان کو اگر ان میں سے کوئی راضی ہوتا بھی ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کا قائد اس وقت نورستان میں بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں ان کے جو بیٹل وونڈیڈ ہیں وہ جلال آباد کے اسپتال میں جا کے ٹریٹ ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ان کے ساتھ آپ کیا بات کریں؟ اور وہ جو آقا ان کے ہیں وہ ان کو آپ کے خیال میں تو یہ مذاکرات کے لیے فوج نے اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا؟ بالکل فوج نے مذاکرات کیا ہوگا، لیکن چونکہ تمام پارٹیز نے کہا کہ جی لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی، فوج نے کہا کہ جی آپ ٹرائی کر لیں. جی راجہ صاحب. جناب میرا انالیسس یہ ہے کہ جو اصل طالبان ہیں ان سے معلوم کیا جائے ان کے مطالبات جو اصل مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں جو وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بالکل انوالو نہیں ہیں. اچھا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس ملک میں نفاذ شریعت چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن اسلامک نہیں ہے، یہ ان اسلامک. کون ہے اور کہاں ہے یہ اصل طالبان اور اصل مسلمان؟ دیکھیے وہ مطالبات سامنے آ چکے ہیں، پریس میں آگے نام لے لیں، پریس میں آگے آپ نام لے لیں کہ کون اصل مسلمان اور طالبان کا لیڈر کون ہے. جس کو شہید کر دیا گیا ہے اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں. وہ پریس میں آ چکا ہے، مسعود صاحب بالکل ڈکلیئر ہو چکا ہے. وہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کی فنڈنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی مطالبات ان کا بھی کوئی لیڈر ہوگا، ان کا نام بتا دیں. مجھے لیڈر نہیں پتا، لیکن وہ لوگ جو پاکستان آرمی کے جوانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ باہر کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ تو مسعود کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ آپ نہیں سمجھتے یا واقعی نہیں کیا تھا؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. جنرل امام اس ایسے مسلمان آدمی، اس جیسے سچا آدمی میرے خیال میں میری ایک دعویٰ کیا میرے سامنے انہوں نے اس کو حکیم اللہ مسعود نے مارا. ویڈیو فلمیں بھی فلمیں آئی ہوئی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے طالبان اچھے مسلمان جو ہیں وہ مذاکرات کے حامی؟ اس سے بڑا طالبان کا حامی اور کوئی تھا نہیں. افغان طالبان سے اگر آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جیسے مسلمان آدمی. ان طالبان میں ایک کیٹیگری ہے جو اس بیس میں یہ جرائم کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو طالبان کی طرف سے اب یہ کہا گیا اس بنو واقعے کے بعد کہ سنسیریٹی اور سنجیدگی اگر دکھائی جائے گی تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ کی رائے میں اس سے کیا مراد ہے؟ سنجیدگی اور سنسیریٹی جس کی وہ توقع حکومت سے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، جو میرا ایک انالیسس ہے. اس لیے کہ میری تو کسی سے ملاقات نہیں، میں جانتا نہیں کسی کو. اور آپ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دیا جاتا؟ آپ سمجھتے ہیں دھوکہ نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں یہ مذاکرات راجہ تھوڑی اپنی پوزیشن واضح کریں نا. میں آپ سے کہتا ہوں یا تو دھوکہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے یا حکومت مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیتی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے ان کی اپنی سیاسی مسلطیں ہوتی ہیں، فوج کی نہیں ہوتی. میں فوج کی بات، فوج ایز این انسٹیٹیوشن اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنجیدگی سے جو مذاکرات کرے گا اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، فوج کے سامنے کوئی اختلاف نہیں. فوج کے سامنے وہ ان کا ایشو فوج کے ساتھ، فوج کا اپنا فائٹنگ فورس ہے. فوج کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے جو فوج کے خلاف ہتھیار اٹھاتے؟ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بااختیار نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اختیار تو فوج کے پاس ہے. اب یہ تو میں چھوڑتا ہوں عام جو ناظرین آپ کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حکومت آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت بااختیار ہو، سنجیدہ ہو، سنسیئر ہو، اس سے کیا آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیں میں ویسے تو میری بات بڑی ہائپوتھیٹیکل لگے گی. میں تو اس یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر فوج بارکوں میں چلی جائے، امریکہ کی جنگ نہ لڑے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو سرحدوں کے اوپر ہم جن کو طالبان اور دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہی ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں گے. اصل میں اب اس وقت جنگ کی جو حالت ہے اس میں کئی فورسز ہیں. اب جس طرح طالبان کی بات ہوئی، جیسے ابھی کرنل امام کی بات ہوئی، تو وہاں پہ خالد خواجہ کو جو تھا وہ پنجابی طالبان ہے، انہوں نے مارا، وہ بھی ساتھی تھے، دونوں ساتھ تھے. اب اس کے ساتھ ہی اسد قریشی تھا، اس کو جو ہے کوئی 3-4 کروڑ روپیہ کی رقم ہوئی، ہمارا کلیگ کا بھائی ہے وہ اس کو دے بھی دیا گیا رینسم لے کر. تو یہ کئی وہاں پہ کئی فورسز ہیں. ہمیں اصل میں اس کا حل صرف اتنا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ نہ لڑیں
اور اپنی فوجوں کو اپنی واپس بلائیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی جو ہمارے جن کو واپس بلائیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم قبائلی علاقے سے واپس بلا رہے ہیں؟ ہم اگر یہ دہشت گرد سمجھ کر انہی مسلمانوں کو جن کو ہم طالبان کہہ رہے ہیں ان کو دہشت بنا کر دہشت گرد بنا کر بار بار کہہ رہے ہیں امریکہ کی جنگ ہمارے فوجی جاں باک ہو رہے ہیں، ہمارے شہری مر رہے ہیں، ہمارے پولیس افسران مار رہے ہیں، اس میں امریکہ کا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہماری ہے یا امریکہ کی؟ اس میں یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے کہ ہماری فوج کی نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، وہ مارنے والے ہمارے، کبھی بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جن کو آپ اچھے طالبان جو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں یا سنسیئر ہیں یا لائل ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ باہر کے جو طالبان پیدا کردہ طالبان ہیں ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. یہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور ہماری اصل جو مصیبت ہے یہ وہی باہر کی جو ایکسٹرنل انٹرونشن ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ سازش ہے. صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان میں غیر ملکی اثر زیادہ ہے طالبان میں، اور دوسری طرف سے موقع بھی ہے کہ شاید ہماری حکومت اور فوج پہ امریکی بالکل مطلب ہے کہ مجھے تو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکن فوج ہے، یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، اور وہ جو مار رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ سوری آپ نے کہا، آپ یہ اصل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مار رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ نہیں، میں جسٹیفائی تو میں تو پہلے میرا نہیں، میں تو مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ہم امریکہ کے سپاہی ہو گئے نا، پھر ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن رابرٹ گیٹس کی کتاب پڑھے، وہ تو کہتا ہے ایلائی نہیں ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، امریکہ کا وزیر دفاع کہتا ہے یہ ہمارا ایلائی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ امریکہ کے ساتھی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے ساتھی ہیں. دیکھیے ہم امریکہ کی بات مکمل کرنے دیں نا، آپ ذرا بیچ میں مت بولیں نا. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی تحریک طالبان ہے یہ القاعدہ کی ریزڈ آرگنائزیشن ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی فوج کو ادھر سے نکال دیں تو فوج کو کدھر کیا ہے، جلال آباد بھیج دیں، لدھیانے بھیج دیں، ادھر سے فوج کو نکالیں، کل لاہور سے فوج کو بولیں کہ لاہور سے فوج کو نکال دیں، پشاور سے فوج کو نکال دیں. وزیرستان پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر پاکستان کی فوج کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ ہماری جنگ ہے؟ یہ ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے سولجر کو مار رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. کہ ہم ولی اللہ کا، وہ امریکہ مار رہا ہے اس کو اور وہ ہمیں مار رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں، ابھی ٹرائنگل کو ذرا کریکٹ کر لیں. ابھی بریگیڈیئر صاحب اس طرح سے بتا رہے ہیں جیسے باقاعدہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کو مار رہا ہے، یعنی وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں جیسے ان کا مشاہدہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے، اب یہ دیکھ لیں جہاں بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، وہ فکٹیشس بھی ہو سکتی ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ جینوئن ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں نام لے کے ترجمان جو ہیں جب فکٹیشس اگر تبدیل آ جانی چاہیے اگر کال جعلی ہو تو، یہ اب کیسے کس قسم کی؟ سامنے انٹرویو میں کہتا رہا ہے، یہ انٹرویو آپ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ انٹرویو نہیں لیتا. اصل صاحب حکیم اللہ مسعود آپ کو انٹرویو نہیں دیتا رہا ملتا ہے کہ دیکھیں لاپتہ افراد میں اگر لوگ معصوم ہیں، عام شہری ہیں، تو پھر تو آپ لوگوں کو عام شہریوں کی بات کرنی چاہیے نا. آپ لوگوں کو طالبان کے حوالے سے یا امریکی جنگ کے حوالے سے تو بات نہیں کرنی چاہیے. جب آپ بطور لاپتہ افراد کے وکلا جو ہیں اس کو امریکی جنگ کہیں گے تو عام لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ کن کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ عام شہریوں کی، معصوم لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یا طالبان کی کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو بات اگر کروں قرآن پاک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ ممتحنہ میں کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. پھر سورۃ مائدہ میں فرمایا راجہ صاحب کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سے ہماری جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں، امریکہ کو ہم نے دوست سمجھا ہوا ہے، اور امریکہ ہی ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے، اور وہی امریکہ ہمارا دوست ہے. جو واقعہ ہوا یہ ہمارا دوست نے کیا ہے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، لیکن ہم اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں. ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ اس کو ہم دوست مطلب پروف کرنا کس طرح دوست بنایا ہوا ہے. وہ اس کا رابرٹ گیٹس وہ کہتا ہے کہ جی یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. آپ وہ ایڈمرل مائک مولن کو دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جی ویریٹیبل آرم آف دی ISI ہے یہ حقانی صاحب جو ہیں. مختصر یہ بتا دیں، جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت بااختیار ہو، سنجیدہ ہو اور سنسیئر ہو مذاکرات میں، جو ہم تیار ہیں، کیا مراد دے رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں نا جی، وہ تو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. میرے خیال میں فوج نے تو پہلے بتا دیا تھا، کینی صاحب کے وقت میں بتا دیا تھا، اور ابھی بھی میرے خیال میں فوج کبھی بھی مطلب ہے کہ ڈیفائی نہیں کرے گی حکومت کو کہ وہ کچھ اور کام شروع کر دے. یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، وہ حکم مانے گی.
اگر تحفظات ہوں گے وہ بتا دیں گے، لیکن اگر حکم کی بات آئی تو میرے خیال میں حکم مانیں گے۔ بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب محمود، دفاعی تجزیہ کار ایڈوکیٹ طارق حسن، وکیل لاپتہ افراد کے، اور راجہ محمد ارشاد صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب۔ ناظرین، یہ پروگرام شاید اسی طرح جاری رہے، خدا نہ کرے کہ ہمیں آئندہ بھی کوئی ایسی صورتحال میں پروگرام کرنا پڑے، کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف بم دھماکے اور خود کش حملے بھی جاری ہیں۔ نہ جانے کب تک ہم ہر ایسے بڑے حملے کے بعد یوں ہی تجزیے کرتے رہیں گے، مگر مذاکرات کی بات صرف بات ہی رہے گی۔ اور اب حکومت کا کیا لاہ عمل ہے یہ تو حکومت بہتر بتا سکتی ہے، مگر بظاہر کوئی واضح چیز سامنے نہیں آ رہی، اور عوام یقینی طور پہ بجا طور پہ پریشان ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، کسی ایک سمت کا تعین تو ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں بطور کو۔ آج اپنا گربان سے اتنا ہی، مطیع جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔